अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा ये 159वां दर्स है, यानी 159। और आज हम सूरह बकरा की 270, 271, 272, 273, 274 5 आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे और मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। समाअत फरमाइए। इब्तदाई 2 आयत आपके सामने रखता हूँ, 270 और 271। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार इन तुब्दुस सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। इन आयत का तर्जुमा समाअत फरमाइए कि तुम जो कुछ भी खर्च करते हो या नज़र मानते हो, अल्लाह उससे वाकिफ़ है और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। अगर तुम सदका जाहिर कर दो तब भी अच्छी बात है, और छुपा कर दो और दो मोहताजों को, तो ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह इसको देखिए, इसकी वजह से तुम्हारे कुछ गुनाहों के लिए कफ़ारा भी बना देंगे, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बाखबर हैं। नज़र यानी कि उमूमन मन्नत मांगना जो कहते हैं उसे नज़र कहते हैं, अरबी आयत। और फ़िक़्ह में इसकी तारीफ़ यह की गई है कि किसी मुराद के पूरे होने पर अपने ऊपर कोई चीज़ लाजिम कर लेना जो वाजिब ना हो। एक मर्तबा नज़र मान लेने के बाद इसकी ईफा वाजिब और ज़रूरी हो जाती है। और इन आयत में एक और लफ्ज़ आया हमारे सामने के अल-फुक़रा, फ़कीरों और हाजतमंदों को कहते हैं, और फ़कीर इसका वाहिद है जिसके माने ज़रूरतमंद और हाजतमंद होते हैं। उर्दू में आम तौर पर अल्लाह वाले, दुर्वेश और गदागर दोनों को फ़कीर कहा जाता है। कुरान मजीद में ऐसे मोहताज को लफ्ज़ फ़कीर से ताबीर किया है जिसके असबाब मईशत बंद हो गए हों। इस आयत में यह बयान किया गया है कि हम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करें या नज़र माने, वो सब कुछ अल्लाह ताला की निगाह में है। नाजायज़ काम की नीयत रखना, नाजायज़ जगह नज़र मानना या नाजायज़ मौके पर खर्च करने का इरादा रखना, वो अपने ऊपर जुल्म करना है, और ऐसे शख्स का कोई हामी और मददगार ना होगा, ना इसका काम अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होगा। अगली आयत में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि तुम सदक़ात व खैरात खा छुपा कर दो या जाहिर करो, अल्लाह ताला पूरी तरह इससे बाखबर है। अगर ये खौफ हो कि ये लोग रियाकारी या दिखलावा ना समझे तो ये नेकी छुपा कर
کرو۔ اگر یہ خیال ہو کہ لوگوں کو بھی ترغیب دی جائے تو برملا سب کے سامنے دو۔ بہرحال نیکی کا قبول ہونا نیت پر موقوف ہے۔ چھپا کر اس لیے خرچ کرنا کہ لینے والے کو شرم محسوس نہ ہو، یا ظاہر طور پر اس لیے خرچ کرنا کہ اوروں کو بھی شوق پیدا ہو، یعنی کہ ترغیب دلانے کے لیے، کہ دونوں عمل بھی بہتر ہیں، لیکن ہر لحاظ سے موقع اور مصلحت کا لحاظ اور نیت کی درستی ضروری ہے۔ جیسا کہ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ چھپا کر دو یا ظاہر کر دو۔ چھپا کر دینے میں بہتری ہے، کیونکہ اس سے ریاکاری سے انسان بچتا ہے، اور وہ ریاکاری کے عنصر، دکھاوے کے عنصر اس میں پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف اگر ہم ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کر دیتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر اس وقت جب ہم دکھا کر دے رہے ہیں تو اس وقت اگر اس بات کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں ترغیب پیدا ہوگی اور وہ بھی لوگوں کی مدد کریں گے، تو یہ عمل بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو قابل قبول ہے۔ لیکن اس سے یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی جو نیت رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح ان اعمال کو قبول کرے گا اور اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ہر ایک خرچ اور نظر کو اور ہر بھلے عمل کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس کا حکم بجا لاتے ہیں اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس کے وعدوں کو سچا مانتے ہیں، اسی کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور ان کے خلاف، یعنی کہ اس کے برخلاف جو لوگ اس کی حکم برداری سے جی چراتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کی خبروں کو جھٹلاتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ تمام ظالم ہیں۔ قیامت کے دن قسم قسم کے سخت بدترین اور المناک عذاب انہیں ہوں گے، اور کوئی نہ ہوگا جو انہیں چھڑائے یا ان کی مدد کو اٹھے۔ پھر فرمایا کہ ظاہر کر کے صدقہ دینا بھی اچھا ہے، اور چھپا کر فقراء مساکین کو دینا بہت ہی بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ریاکاری سے کوسوں دور ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ظاہر کرنے میں کوئی دینی مصلحت یا دینی فائدہ ہو، مثلا اس لیے کہ اور لوگ بھی اس سے ترغیب حاصل کریں اور اسے دوسروں کو دینے لگے، دوسروں کی مدد کرنے لگے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقے کا ظاہر کرنے والا مثل بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کے ہے، اور اسے چھپانے والا آہستہ پڑھنے والے کی طرح ہے۔ بس اس آیت سے صدقہ جو پوشیدہ دیا جائے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 شخصوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ کل 3 لوگوں کے تعلق سے ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر آج کی آیت میں اس بات کی، اس کی تصدیق میں جو حدیث شریف ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، عادل بادشاہ، یعنی کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہو۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اپنی جوانی خدا تعالیٰ کی عبادت اور شریعت کی فرما برداری میں گزارے۔ اور وہ 2 شخص، یعنی کہ 3 اور 4، وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھیں، اسی پر جمع ہو اور اسی پر جدا ہو، یعنی کہ دوستی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔
نمبر 4، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، یعنی کہ نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہے، کہ وہ مسجد میں بیٹھنے اور مسجد میں عبادت کرنے میں تسکین قلب حاصل کرتا ہو اور اسے سکون ملتا ہو، یعنی کہ وہاں پر روحانی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہو اور اس کو یہ لگاؤ رہتا ہے کہ وہ مسجد میں اپنا وقت گزارے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے عاطفت میں رکھے گا۔ 5واں، وہ شخص جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے رو دے، یعنی کہ خلوت یعنی کہ تنہائی میں، جیسا کہ عموماً یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اس کے علاوہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اور بندیوں کو پسند کرتا ہے جنہیں قیامت کے دن اپنے سائے عاطفت میں رکھے گا۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کوئی منصب و جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے مگر وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ اس کی رغبت پر وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا۔ اور نمبر 7، وہ شخص جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر تک نہ ہو، یعنی یہ کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ پہنچے۔ یہ ان آیات کا تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں قرآن مجید کی دوسری آیت کی طرف، کہ 273 آیت ہمارے سامنے ہے۔ 272 یہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ خیر، اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ ان کو راہ ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اپنے ہی لیے خرچ کرو گے، نیز اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے خرچ کیا کرو، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تم کو پورا پورا اس کا اجر مل جائے گا اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ مال۔ یہ لفظ شر کے مقابل ہے اور اس کے مفہوم میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کو انسان اچھا سمجھتا ہے، یعنی کہ نیکی والا عمل، مثلا عقل، اخلاق، تعلیم، مال وغیرہ۔ قرآن مجید میں مال کے لیے خیر کا لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے۔ گویا اسلام مال و دولت کو بری اور ناپاک شے نہیں کہتا، بلکہ اچھی اور خوب چیز بتلاتا ہے۔ اسے لفظ خیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ برائی دولت میں نہیں بلکہ اسے ناجائز طریق پر جمع کرنے، جمع رکھنے اور ناجائز کاموں پر خرچ کرنے میں ہے۔ ہداہم، انہیں راہ پر لانا۔ ہدایت، ہادی، مہتدی ایک ہی مادے سے ہے۔ قرآن مجید کا یہ لفظ ایک جامع لفظ ہے جس کے معنی ہے صحیح راہ پا لینا، اس پر چلنا اور قائم رہنا۔ تینوں امور شامل ہوتے ہیں۔
یوفا پورا پورا مل جائے گا. لفظ وفا اس کا مادہ ہے جس کے معنی پورا کرنا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا اعلان فرمایا کہ نبی کے ماننے والوں کا فرض تبلیغ کرنا ہے، یعنی کہ ہر مسلمان پر تبلیغ کرنا فرض ہے. ہدایت کا دینا اور مسلمان بنانا ان کا ذمہ نہیں. لہذا تبلیغ کا نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس کا خیال کیے بغیر اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہم دولت صرف ایسے لوگوں پر خرچ کریں جو ہمارے پیسے کی وجہ سے دین قبول کر لیں، بلکہ صدقہ و خیرات میں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونی چاہیے، اور جو بھی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. مشرک ہو کافر، مومن ہو منافق میں تمیز نہ کی جائے. ثواب اس لیے مل کر ہی رہے گا کہ تم محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اجر پورا پورا تمہیں دیا جائے گا. ہمیں اس چیز کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مال بھی خرچ کریں اور کسی کو دیں، اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہو، اس سے ہٹ کر کسی اور کے نام سے منسوب کرنا بالکل ناجائز ہے. اب آئیے 273ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبوهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. ترجمہ سماعت فرمائیے. اصل حق ان ضرورت مندوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں. وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے. دست سوال نہ پھیلانے کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں. تم ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو. تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ اس سے واقف ہیں. وہ سرو یعنی کہ رکے ہوئے ہیں. اس لفظ میں بڑی گنجائش ہے، یعنی گھر جانا خواہ وقت کے لحاظ سے ہو یا جسم کے لحاظ سے. مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے کسی کام میں گھر گئے ہوں، یعنی کہ دین کے کاموں میں مشغول رہتے ہوں یا تبلیغ اسلام میں مشغول رہتے ہوں اور اب آزادی سے روزی نہیں کما سکتے، یا پھر ان پر جو ہے سو یعنی کہ کافر لوگ، ظالم لوگ ان کو گھیرے رکھا ہو، جبکہ وہ لوگ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے، مجبوری کی حالت میں ہے کہ وہ کسی قسم کا کام نہیں کر سکتے، کمزوری کی وجہ سے، جسمانی طور پر کمزور ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ محنت اور مشقت نہیں کر سکتے. مثلا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. بعض مفسرین نے وہ لوگ بھی مراد لیے ہیں جو علوم دین میں مشغول ہیں اور علم حاصل کرنے میں اس طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ روزی کا سامان نہیں کر سکتے. اغنیا مالدار، یہ لفظ غنی سے بنا ہے اور اس کا واحد غنی ہے، یعنی وہ جس کے پاس حاجت سے زیادہ
مال موجود ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مصروف ہو کر چلنے پھرنے کمانے سے رکے ہوئے ہیں اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست مثلا اصحاب صفہ نے گھر بار، متعلقین اور کاروبار چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی تھی، وہ علم دین سیکھنے لگ گئے۔ اسی طرح کچھ اصحاب مفسدوں اور فتنہ پروازوں کے خلاف جہاد کرنے میں مشغول تھے۔ یہ نیک بندے کسی سے سوال نہ کرتے تھے، البتہ ان کی ضرورت مندی ان کے چہرے مہرے اور رنگ و روپ سے معلوم کی جا سکتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ آج بھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور علم دین سیکھنے میں مشغول ہوں، دست دراز کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی کہ سوال کرنے سے، مانگنے سے گریز کرتے ہوں، ہم انہیں پہچانیں، تلاش کریں اور ان کی مدد کریں اور ان کی حاجتیں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم جو مال و دولت میری راہ میں خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا مل جائے گا، تمہاری کوئی قربانی میری نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دولت کو لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے اور ان لوگوں کو نظر کرم کا خاص طور پر مستحق قرار دیا ہے جو لپٹ لپٹ کر پیچھے نہیں پڑتے، یعنی کہ دو لوگوں کے سامنے دست دراز نہیں کرتے، بھیک نہیں مانگتے۔ جیسا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سڑکوں پر سے گزرتے ہیں تو لوگ لپٹ جاتے ہیں اور پکڑ جاتے ہیں کہ ہم کو خیرات دو، بھیک مانگنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم مسجدوں کے پاس دیکھتے ہیں یا سڑکوں پر گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں، یا درگاہوں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایسے بھیک منگے لپٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خیر خیرات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ خودداری سے جو لوگ کام لیتے ہیں اور اپنی غربت ظاہر نہیں ہونے دیتے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کر ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ آئیے اس کے بعد کی آیت یعنی کہ 274 آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہاں پر پھر وہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ جو لوگ اپنے مال دن اور رات چھپا کر بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف یعنی کہ خوفن سے مراد ڈر، یہ لفظ عام طور پر انہیں عربی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خوف مستقبل کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ یحزنون وہ غمگین ہوں گے، حزن سے اس کا مادہ ہے جس کے معنی غم و الم کے ہیں۔ حزن ہمیشہ ماضی کے سلسلے میں ہوتا ہے، مثلا انسان پر کوئی تکلیف و حادثہ ہو گزرا، وہ ماضی میں کسی خطا میں کسی غلطی کا مرتکب ہوا ہو تو اسے ایک قسم کا رنج و ملال ہوگا کہ اسے اس بات کا احساس ہوگا، تو اسے رنج و ملال ہوگا کہ مجھ سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے،
یہ رنج و عالم کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرتے ہیں، دن رات ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، صبح و شام صدقات و خیرات سے غربا پروری کرتے ہیں اور ظاہر اور پوشیدہ اس نیکی میں لگے رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے گا اور اپنے انعام و اکرام سے خوش کر دے گا۔ یہ بات بھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ نیکی کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ بزرگوں نے غالباً اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے در دنیا ستر در آخرت کا ملا جلا اردو فارسی محاورہ بنایا، یعنی کہ دنیا میں چھپا کر جو لوگ دیتے ہیں اسے آخرت میں بھی اسے پوری طریقے سے اسے چھپا کر اسے وہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو دنیا میں بھی دیتے ہیں، اس کا صلہ دنیا میں بھی پاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں پورا اجر دے گا اور تم پر ہرگز نہ کم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انعام کے علاوہ دو باتیں اور بھی فرمائی ہیں کہ ایسے نیکی رساں بندوں کو نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا خوف، یعنی انہیں اپنے ماضی کے اعمال و افعال پر کوئی افسوس نہ ہوگا اور اسی طرح وہ مستقبل کے بارے میں قطعی طور پر مایوس اور نا امید نہ ہوں گے۔ یہاں پر یہ بات کہنے کا وجہ بتلائی یہ جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی ماضی میں اگرچہ غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہوں تو وہ لوگ اپنے آنسوؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، گر گرا کر اور معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، تو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں جلا پیدا کر دیتا ہے، ان کے دلوں سے جو ہے سو وہ غم اور رنج بھی نکال دیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ رنج و غم ان کے اندر جو رہتا ہے وہ رنج و غم بھی ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ یہ کئی گزشتہ آیات میں یہ مضامین ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ بہرحال ان آیات سے ہمارے سامنے جو نتیجہ اخذ ہو کر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے اسے ہم نیک نیتی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں، اور مدد کرنے میں سب سے زیادہ سب سے حقدار جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین، پھر اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب، اس کے بعد جو رشتہ دار ہے، جو غریب ہے وہ لوگ، اور پھر غریب و مسکین اور یتیم و مساکین، یہ تمام جو ہے سو درجات قرآن مجید میں ہمارے سامنے مختلف آیات میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کوئی بھی محتاج ہو، جو کوئی بھی ہمارے سامنے سوال کرے، اس کی محتاجی کو دور کرے اور اس کی ہم مدد کرے، اور بلکہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے ہم ان کی مدد کریں جو لوگ سوال نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں تو بے حساب مال و دولت عطا فرما، اور مال و دولت اس لیے عطا فرما تاکہ ہم تیری خوشنودی کے لیے بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے، صرف اور تیری خوشنودی کے لیے ہم اس مال کو خرچ کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔